बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। रहमत सहर के साथ दाता की नगरी लाहौर से एयरवाई QTV पर आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले हमारी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशराए रहमत के बाद हमें अशराए मग़फ़िरत में दाखिल होने का शरफ़ और इज़्ज़त अता की है। अल्लाह के हुज़ूर शुक्र और आप सबको मुबारकबाद। आज की नशिस्त का उन्वान है ईमान और इखलास। मुकर्रम नाजरीन, अक्ल सलीम और कल्ब जमील रखने वाले लोग कहते हैं कि जो खुशनसीब अल्लाह की पहचान हासिल कर ले वो अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाए वो दर हकीकत उसकी इबादत में लग जाता है, और जो उसकी इबादत में लग जाए वो दर हकीकत उसका मुखलिस बंदा बन जाता है। अब सवाल ये है कि इखलास क्या है? इखलास दर हकीकत मुत्तकीन की रूह है। इखलास खुशनसीबों की जन्नत का दूसरा नाम है। इखलास बंदे और परवरदिगार के दरमियान राज है। इखलास वसवसों और शुबहात के खात्मे का नाम है। इखलास बंदगी की आला मेराज का नाम है। इखलास हुस्न कमाल का दूसरा नाम है। इखलास मखलूक को भूल कर अल्लाह की निगरानी में आ जाने का नाम है। इखलास हर किस्म की जजा और सिले से बेनियाज होने का नाम है। इखलास दिल को अल्लाह के सिवा हर चीज से पाक करने का नाम है। नाज़रीन, जिस तरह आज़ाए बदन की कारकर्दगी का इन्हिसार रूह पर होता है, इसी तरह आमाल सालिहा और नेक आमाल सिर्फ और सिर्फ खुलूस नियत पर मौकूफ हुआ करते हैं। लेकिन ये जिन्स बाजार जिंदगी में ना सस्ती है और ना ही आम दस्तयाब है। ये सिर्फ खुशनसीबों का असासा है और ये सिर्फ खुशनसीबों की मता है। बहुत ही कम नजर आया मुझे इखलास लोगों में, बहुत ही कम नजर आया मुझे इखलास लोगों में। ये दौलत बट गई शायद बहुत ही खास लोगों में। ये दौलत बट गई शायद बहुत ही खास लोगों में, बहुत ही खास लोगों में। आज की नशिस्त भी बड़ी खास है। अशराए मग़फ़िरत की पहली नशिस्त है और मौजू भी ईमान और इखलास है। वक्त मुकर्रर पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे। इसी उन्वान से बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। सहीफ़ा नूर की बैयन और मुबारक आयात से आगाज़ किया है और सूरह तौहीद और सूरह इखलास की सूरत में हमारे मौजू को भी खोल कर बयान किया है जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी ने। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कुरान की आयात से हमारे मौज़ूआत का राब्ता जोड़ते हैं। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के मुक़्तदर स्कॉलर, दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम के शोबे की बड़ी बावकार शख्सियत। कल की नशिस्त में भी हमें आपकी रहनुमाई हासिल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की बड़ी बावकार शख्सियत जनाब डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, आज की नशिस्त में भी खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज एक दफ़ा फिर हमें इब्तदाई नशिस्त से आज की नशिस्त तक कल की छुट्टी के अलावा इनकी रहनुमाई हमें मुयस्सर रहती है और बड़ी खूबसूरती से अपने मनसब का ख्याल करते हुए पैगाम नशर करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने कसदन छुट्टी की थी क्योंकि कदर खो देता है कहीं रोज का आना जाना। नहीं, हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं है जनाब। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत का खैर मकदम करते हैं। बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन के सजादा नशीन, बाब मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल हमारे मखदूम मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फारूक शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब खुश आमदीद के बहुत शुक्रिया। अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान दाता की नगरी लाहौर से मोहतरम हाफिज अहमद रजा कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई खुश आमदीद, खैर मकदम। नशिस्त का आगाज करना है, हमें आपके कलाम से आगे बढ़ाना है। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत से अहबाब इस वक्त हरमैन शरीफैन में ही माह रमज़ान की ये खूबसूरत घड़ियाँ गुजार रहे हैं। और हरमैन शरीफैन से याद आया अहमद भाई के हमारे बहुत मोहतरम रूफी साहब भी किबला हुजूर के मुबारक नालैन में और आपके कदमैन में तशरीफ फरमा है। वो हमारे लिए भी दुआगो है, वहाँ पे उनका सलाम है तमाम दोस्तों के लिए। सबको उस पाक बारगाह की बार बार बाद हाज़िरी अता फरमाए। एक कलाम जो कि रूफी साहब ही अपने अंदाज में पढ़ा करते थे, मैं उसके चंद अशार पेश करता हूँ अपने अंदाज में। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम,
اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طواف حرم ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں مولا میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں مولا تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ 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 حافظ احمد رضا قادری نے کیا خوبصورت استغاثہ پیش کیا ہے کیا خوبصورت مناجات کا ماحول ہے ان کے ایک ایک لفظ پر آمین کہتے ہوئے کہ اللہ رب العزت لفظ بلفظ ہمارے حق میں ہماری نسلوں کے حق میں یہ سارے کلمات خیر اسی طرح قبول فرما لیں اور ہم سارے ان لفظوں کے مصداق بن جائیں آنے والے دنوں میں ہماری آج کی مبارک نشست کا جو عشرہ مغفرت کی پہلی نشست ہے
ایمان اور اخلاص موضوع سخن ہے۔ میں سوال ڈاکٹر صاحب قبلہ کے لیے چھوڑے ہوئے وقفے کی طرف بڑھوں گا، اور جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سے جواب کے لیے عرض کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اخلاص کی اہمیت ہمیں کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں سمجھنی ہے۔ اسی سے ہم آغاز کریں گے۔ آپ کی اجازت سے مجھے پروگرام کے پہلے وقفے کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ موضوع بڑا قیمتی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ بغیر انقطاع کے یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے رحمت سحر میں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ داتا کی نگری لاہور سے یہ نشست ملاحظہ کر رہے ہیں، موضوع سے جڑتے ہیں براہ راست ایمان اور اخلاص۔ سوال جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، میں جواب کے لیے آپ سے گزارش کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر صاحب۔ کسی ذات کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر والہانہ وابستگی رکھنا اخلاص ہے۔ درست، ماشاءاللہ۔ اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی اخلاص کے جتنے بھی مفاہیم تھے وہ قوس قزح کی کرنوں کی طرح آپ نے بکھیر دیے بہت تھے، نوازش، ماشاءاللہ۔ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ کے بہت الفاظ خوبصورت آپ کے حقیقت معنی الفاظ رکھتے تھے۔ ہیں۔ باقی ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ صفدر صاحب، اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اللہ کو ماننا ایمان ہے۔ ایمان ہے، اور اللہ کی ماننا اخلاص ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی کیا عبادت خوبصورت بھی جملہ ہے ہے، اور واہ۔ اخلاص بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ایمان ہے، اور آپ کی ماننا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص ہے، محبت ہے، اطاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت آغاز۔ اللہ رب العزت نے بھی اخلاص کے بغیر ماننے کو قبول نہیں کیا، آہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، صلی اللہ، جو آپ کے سامنے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ان کی محبت مجھے ابھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ کی اتباع جو ہے وہ اخلاص ہے، اور اللہ سے محبت رکھنا وہ ایمان ہے۔ درست، ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ صفدر صاحب، سورہ الاخلاص قاری صاحب نے بھی تلاوت کی تھی، اور قرآن کریم کی کلام اللہ کی واحد سورہ ہے جس کا نام ہی اخلاص ہے۔ آہا، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں توحید کے جتنے بھی پرت تھے وہ اس نے اس سورہ نے اخلاص کے ساتھ بیان کر دیے۔ صحیح۔ مثلاً قل هو اللہ احد، بلکہ میں اب اجازت دیں تو غیر منقول ترجمہ کروں اس کا۔ ارشاد ہو، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، جو اللہ کے اسم سے آپ کا اعزاز اور شرف ہے تاریخ الحمدللہ، انسانی میں، جی، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا غیر منقول ترجمہ میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، آہا، واہ۔ اللہ اکبر۔ کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ صفدر صاحب، اللہ کی ذات کے بارے میں واحد کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا یہاں پر۔ جی ہاں، واحد کے معنی بھی ایک ہیں بالکل ایسا ہی۔ اور احد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ناظرین کے لیے ایک بات عرض کروں گا ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ۔ قل هو اللہ هو الواحد اگر کہا جاتا تو یہ ایمان تھا، اور قل هو اللہ احد کہنا یہ اخلاص ہے، کیونکہ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو، اللہ اکبر، جو دو ہو جائے، بالکل ٹھیک۔ اور اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، یہ اس پر ایمان ہے۔ اور قل هو اللہ احد، یہ اس کی توحید کے بعد، اس پر ایمان کے بعد اس اللہ پر ماشاءاللہ، اخلاص ہے۔ احد اخلاص ہے اور واحد ایمان ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، ماشاءاللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ چونکہ میں نے غیر منقول ترجمہ شروع کیا تھا تو ایک منٹ میں آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں۔ بسم اللہ۔ اللہ الصمد، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز میں تو نقطے آتے ہیں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کن سے؟ رشتوں سے، ماں باپ سے، بیٹے بیٹیوں سے۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے۔ کیا بات ہے،
غیر بہت منقول اچھا ہے، ترجمہ یہ ہے. بالکل صحیح. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس پہ تو نہیں میں نقطہ آیا تھا، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سوال ہی معدوم، لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو. بہت اچھا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر ہو. تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ واحد اللہ پر ایمان ہے اور احد ہونا اس کی ذات اور توحید پر اخلاص ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ. مفتی صاحب قبلہ، اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف یہ ظاہری عمل کو سنوارنے کا نام ہے یا اس کا تعلق نیت اور باطن کے ساتھ ہے؟ میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ بات کو بڑھا دیجیے اور اس کو مزید کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت موضوع ہے اور خوبصورت انٹرو، خوبصورت آغاز گفتگو کا. دیکھیے، اخلاص کا محور و مرکز تو دل ہے نا، باطن ہے. اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور اخلاص ہی کا دوسرا نام تصوف اور طریقت ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریعت کی نیت کا نام ہی طریقت ہے. بھئی کیا کہنے، سبحان اللہ. شریعت کی نیت کا نام تصوف اور طریقت ہے. آپ کی نیت جتنی خالص ہوگی، اللہ کی بارگاہ کا اتنا ہی زیادہ قرب آپ کو ملتا جائے گا، اور ایمان اتنا ہی اعلیٰ درجے پر فائد ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث جہاں سے آغاز ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار، یہاں محدثین نے، شارحین نے ثواب کا لفظ معذوف نکالا کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اگر آپ کی خالص ہوگی تو اجر اور ثواب مرتب ہوگا. اگر نیت ریاکاری کی ہے، دکھلاوے کی ہے، صلہ و ستائش کی ہے، تو پھر پہاڑ کے برابر بھی اجر کیوں نہ، عمل کیوں نہ ہو، وہ رائے گا جائے گا اور لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. کئی نشستوں میں وہ حدیث کوٹ کی ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر فرمائے گا بڑے بڑے نمازیوں کو، حاجیوں کو، بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کو کہ میرے پاس تم کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم نے تو عبادت اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں شب زندہ دار کہیں، تمہیں روزہ دار کہیں، تمہیں سخی کہیں، حاجی کہیں. تو میں نے کہلوا دیا تھا، اب جو چاہیے تھا وہ دلوا دیا. تو اب آقا علیہ السلام نے یہ جو جملہ ہے نا، یہاں تک تو پڑھا جاتا ہے عام طور پر بچے کی زبان پر، انما الاعمال بالنیات، لیکن اس کے متصل بعد جو مثال دی ہے نا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے یہ بات کھلتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اللہ کے پیارے محبوب نے نیت کے اخلاص کو سمجھانے کے لیے مثال ہجرت کی دی ہے. یعنی ہجرت ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ یعنی دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے. اپنا وطن چھوڑنا، لوگ اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے، تو اپنا وطن چھوڑنا، گھر چھوڑنا، بچے چھوڑنے، پراپرٹی، بزنس اور سب کچھ چھوڑ کے جانا. تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اتنا بڑا عمل بھی ہونا، لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو وہ سارے کا سارا بیکار ہے. اور اسی عمل میں اگر نیت خالص ہو تو یہی عمل درکار ہے اور کارگر ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنابی سید حامد فاروق شاہ جی، بڑا اچھا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، مفتی صاحب نے گرا بہت اچھا لگا دی اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں راستہ دے دیا. اب کون کون سے امور ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے گفتگو میں ایک ہلکا سا اشارہ کیا، جو اخلاص کے بالکل منافی ہیں، جو اخلاص کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس دولت کو ضائع کر دیتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ چند نکات کی صورت میں آپ اس کو ارشاد فرمائیے. جی صفدر بھائی، آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب صرف آغاز اچھا نہیں کرتے، گرا بھی اچھی لگا لیتے. یعنی کہ اوپننگ کے بعد بھی اچھا کھیلتے ہیں، چاہے اگر انہیں آخر پہ بھی کھیلنا پڑے کبھی تو وہاں بھی اچھا کھیلیں گے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مختصر سی باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو حب دنیا ہے جو اخلاص کے منافی ہے. دنیا کی محبت ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے. جو مثال ابھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قبلہ نے ارشاد فرمایا، اس سے واضح ہوتا ہے
کہ دنیا کی محبت جب غالب آتی ہے تو انسان اپنے مقاصد کی تلاش میں اپنے رب کی رضا سے دور چلا جاتا ہے. صحیح. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اگر ہم دنیا کو سمجھ جائیں چوتھے پارے میں جہاں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ دنیا کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہاں فیصلہ نہیں ہوگا آپ کی کار کوٹھی یا منصب یا عہدے کے اعتبار سے کہ آپ کامیاب ہیں. جب حشر میں فیصلہ ہو گیا کہ آپ اہل جنت ہیں اور جنت میں داخل ہو گئے فقد فاز، پھر آپ کامیاب قرار پائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور متعدد آیات ہیں قرآن عزیز کی جو حب دنیا کی نفی کرتی ہیں. اور جب انسان حب دنیا میں مبتلا ہو جاتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہم قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی دل سے دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی. تو یہ حب دنیا سب سے بنیادی چیز ہے جو اخلاص کے منافی بنیادی امر بنتا ہے. دوسری چیز ہے طلب شہرت. انسان کو شہرت چاہیے. انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مقام میرا منصب دوسروں سے بڑا ہو جائے، میرا تعارف زیادہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. کہا کہ تم اگر دولت خرچ کرتے ہو اللہ کو دکھانے کے لیے تو تمہیں قیامت والے دن میری بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا. اب میں دو لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں. تیسری چیز ہے ریاکاری جو اخلاص کو تباہ کرتی ہے اور اللہ کی رضا سے انسان دور ہو جاتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. بندہ ریا میں سمجھتا میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. میرا رب فرماتا ہے نہیں، تم اللہ کو نہیں، تم خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو. اور جو آج اللہ کو بلا دیں گے قیامت والے دن وہ تمہیں بلا دے گا. اور آخری چیز ہے لالچ. جب انسان لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر خلوص کی منزل بہت دور چلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جتنے رذائل کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے جو بندہ مومن کو لاحق ہو سکتے ہیں، اللہ ہمیں سب سے اس کو محفوظ فرمائے. اور اس دعا پر آمین کے لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس وسیلے سے اللہ ان ساری بد صفات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. حافظ احمد رضا نعت کا آغاز کرتے ہیں. لمانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش روبا من بے کس طوفان ہوش روبا الروح فداک فزد حرقا یا رسول اللہ الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ بارک اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ان مبارک کلمات کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب.